बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 5 जुलाई है, दिन है इतवार का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया और जेलर से अब जवाब तलब कर दिया गया है। अब ये कैद तन्हाई का मामला सिर्फ बयानी की हद तक नहीं है, बल्कि ये वो जुल्म है जिसके ख़िलाफ़ दुनिया भर में आवाज़ उठाई जा रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस हवाले से रिएक्शन। और दोस्तों, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के सामने अब जो मामला है और जो जवाब तलब किया गया, क्या ये जवाब आएगा और क्या अदालतें इमरान खान को इंसाफ दे सकेंगी, इसका एक मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और लाहौर स्कैंडल जो कुछ डार साहब के ख़ानदान में इस वक्त हो रहा है, इस पर सोशल मीडिया ट्रायल भी हो रहा है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो इमरान खान के मुखालफिन हैं, उनकी तरफ से भी अब डार साहब की फैमिली के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, ये सोशल मीडिया ट्रायल या पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जो ट्रायल हो रहा है, इसकी हकीकत क्या है? और वो बयानिया जो मरीम नवाज़ की सरकार ने बनाने की कोशिश की कि हमने सबको गिरफ़्तार कर लिया और 2 घंटों में पंजाब हुकूमत इन एक्शन, इसमें कितना झूठ था, कितना सच था, ये भी आपको दिखाएंगे। और लाहौर के एक सहाफ़ी हैं यासिर शामी, उसने किस तरह सीसीटीवी फुटेज हासिल की, वो उस फैमिली तक पहुंचा जिसका एक्सीडेंट हुआ, ये भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और सीसीटीवी फुटेज के अंदर क्या कुछ था, हुकूमत कैसे एक्सपोज हुई, और फिर MQM अब सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में दीगर सियासी जमातें जिनको हमने इससे पहले ज़ेर ताब देखा, आज वो भी सड़कों पर हैं। उनके खिलाफ मुकदमात तो ज़रूर दर्ज हुए, लेकिन सड़कों पर आने की किसने इजाज़त दी? दोस्तों, इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी मेरे पास एक अपडेट है, ये भी तफसील के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन व्यूअर्स, हमेशा की तरह आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर ये है कि जेल सुपरिटेंडेंट से अब जवाब तलब कर लिया गया। आपको याद होगा कि 8 माह का अरसा गुजर चुका है और इन 8 माह के अंदर इमरान खान की जो एक्सेस थी वकला की, फैमिली की, इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। अब जेल सुपरिटेंडेंट जब इमरान खान की फैमिली से मुलाकात नहीं करवाता तो उसे ना अदालतों का खौफ है, ना उसे आइन और कानून की पासदारी का ख़्याल है। वो क्या कर रहा है? वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये सब कुछ आपको करता हुआ नज़र आएगा। अब ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन था मज़ामत का, वो उन्होंने नहीं किया। अब बहनों के पास क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन था कि वो अपने तौर पर अडयाला के बाहर जाकर बैठें, धरना दें, लोगों को मोबिलाइज़ करें, या फिर अदालत का दरवाज़ा जो है खटखटाया जाए। अब इन्होंने अदालत के दरवाजे को जब नॉक किया तो अंदर से थोड़ी सी आवाज़ आई, ज़्यादा नहीं। खबर अब ये आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ अलीमा खान और मुबशरा मानिका की दरखास्तों पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, IG जेल खाना जात और चेयरमैन नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस खालिद हुसैन सुबनो ने अपने ऑर्डर में सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल कैद तन्हाई से मुतल्लिक हक़ाइक़ पर मबनी तफसीली रिपोर्ट तलब की है, जिसमें दर्ज झैल सवालात पूछे गए। अब सवालात क्या हैं, पहले इसे मुलाज़ा करें। और फिर आपने एक बात अब याद रखनी है कि इसका जवाब जुलाई में नहीं बल्कि अगस्त में कहीं इनसे मांगा गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी को अगर कैद तन्हाई में रखा गया है तो किस अथॉरिटी के हुक्म पर ऐसा किया गया? अगर कैद तन्हाई है तो इमरान खान और बुशरा बीबी को किस कानून के तहत कैद तन्हाई में रखा गया? अगर कैद तन्हाई है तो इसकी मुद्दत क्या है और क्या ये सज़ा है? अदालत ने दोनों कैदियों की जेल में हालत, जेल कवानीन, रूल्स के मुताबिक दी गई सहूलियात पर भी रिपोर्ट तलब की। दोनों कैदियों से मुतल्लिक जेल रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड और दीगर मुतल्लिका दस्तावेज़ात साथ लाने का हुक्म दिया और लिखा गया कि सुपरिटेंडेंट अडयाला की रिपोर्ट आने के बाद ही दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का तयन जो है वो किया जा सकेगा। अदालत ने IG जेल खाना जात, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल लेवल का इमरान खान और बुशरा बीबी के जेल से हालात से बाखबर अफसर आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया और केस की आइंदा समाअत जो है वो 6 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दी गई है। आज जुलाई है और पूरा 1 महीना ऑलमोस्ट, और उसके बाद ये फैसला होगा कि दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचा व बाज़ार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। पाकिस्तान के हालात तो यही है ना कि जब इन 1 माह के अंदर, यानी 8 माह हो गए, 1 माह और 9 माह, 1 साल होने को आया, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। दोस्तों, ये इतनी वीक जजमेंट है कि ये फैसला भी अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट ही करेगा। यानी जिसने जुल्म किया वही फैसला करेगा कि उसके जुल्म की बुनियाद क्या है।
اس کے ظلم کے اندر حقیقت کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ تشکیل دے دیا جاتا. فرینڈز آف دا کورٹ اس سے پہلے بھی مقرر کیے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب کے وکلا کو ایکسیس نہیں دیا جا رہا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جن کا اب تبادلہ ہو گیا، انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا. وہ آرڈر کیا تھا کہ ہم اپنی عدالت کی طرف سے ایک کمیشن مقرر کر رہے ہیں اور اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ عدالت میں یعنی اڈیالہ جیل جتنے بھی لوگ جاتے ہیں میک شور کرے گا کہ ان کو اندر ایکسیس دیا جاتا ہے، اور وہ رپورٹ جو کیس ٹو کیس جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جائے گی کہ بھئی آج اتنے وکیل گئے، ان کو ملنے کی اجازت دی گئی یا نہیں دی گئی. تو یہ ایک عدالت کا حکم آیا. لیکن اب کیونکہ فیصلے جہاں سے لکھے ہوئے آتے ہیں وہاں سے رپورٹ تیار کرنا، رجسٹرڈ مینٹین کرنا، ریکارڈ بنانا، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. یہاں پر پنجاب حکومت نے جو ظلم کیا گیا ہے، یعنی اتنا یہ مکروہ خاندان ہے. اب مجھے تو آج نا وہ ویسے یاد آ رہا تھا جب مریم نواز کہا کرتی تھی نا کہ ہمارا ایک مذہبی گھرانہ ہے اور رات کے بعد کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو آج وہ کہاں گیا مذہبی گھرانہ؟ دوستو ایک وقت وہ بھی تھا، اور یہ نون لیگ کے دوست آپ کو بتائیں گے. اور وہ معاملہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی تھی. یعنی ان کا اگر بس چلتا تو یہ کر چکے ہوتے. پاکستان کے اندر حالات کیا ہیں، عدالتیں ان کی، نظام ان کا، سب کچھ مکمل طور پہ کمپرومائز ہو چکا ہے. ورکر اپنی ایک صرف جان ہوتی ہے نا، وہ ہتھیلی پر لے کر اڈیالہ کے باہر چلا جاتا ہے. جب بھی کوئی کال آتی ہے وہ نکل پڑتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جب تک تحریک انصاف میدان میں آ کر کچھ نہیں کرے گی، یہ کچھ نہیں ہوگا. حالات اسی طرح ہوں گے. حکمران خاندان جس سے بڑا ناز ہے اپنے حکمران ہونے پر، وہ ہمارے اوپر اسی طرح مسلط رہے گا. دوستوں میں آپ کو نا خبر یہ بھی دے دوں، اور کیونکہ غیر ملکی خواتین کا یہ معاملہ، اب تصویر ایک وائرل ہوئی جی. اب یہ سنتے جائیں ان لوگوں کی جو سوشل میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. یہ ٹرائل ان خواتین کا بھی کیا جا رہا ہے، اس خبر کا بھی کیا جا رہا ہے. جو لوگ اس خبر کو نکال کر لے کر آ رہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالی جا رہی ہیں، دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ گاڑی جس کا بمپر تباہ کیا گیا، یہ ہے وہ دکان جہاں پر انہوں نے پناہ لی، یہ ہے وہ پولیس والے. اب یہ کتنی کہانیاں بدلی. یاسر شامی نے اس کا ایک پورا کھرا لگایا اینڈ ہی وینٹ ٹو دا اسپاٹ، اور اس نے جو کچھ کیا وہ میں آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں. کچھ خبریں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دے دی تھی، کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی، اور یاسر شامی چونکہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لے کر آیا ہے تو اس گفتگو کو آپ کو دکھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پنجاب حکومت کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، اور حکومت میں شامل لوگ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. دونوں غیر ملکی خواتین اغوا کاروں کے چنگل سے فرار ہو کر ایک دکان میں پناہ لیتی ہیں. دکان کے پاس موجود ٹریفک وارڈن نے خواتین کو ریسکیو کیا. ٹریفک وارڈن نے متعلقہ پولیس کو اطلاع دی. مقامی پولیس نے ٹریفک وارڈن کی اطلاع پر خواتین کو تحویل میں لیا. دونوں خواتین تصویر میں سہمی ہوئی کھڑی ہیں. سی سی ٹی وی جو وائرل جو فوٹیج ہے اس میں یاسر شامی نے متاثرہ فیملی کو وہ سامنے لے کر آئے جس کی گاڑی کو ہٹ کیا. ملزم گاڑی میں لڑکیوں کو لے کر جا رہے تھے. گاڑی کی سڑک پر ٹکر ہوئی. لڑکیوں نے باہر نکل کر شور مچایا تو ملزم بھاگ گئے. جس گاڑی کو ٹکر ماری گئی اس فیملی نے 15 پر کال کی. پولیس آئی اور لڑکیوں کو لے کر گئی. سلام ہے جی ان تمام لوگوں پر جو آگے آئے. دیکھیں یہ کچھ چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے. اس فیملی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ پوری رپورٹ جو ہے وہ پیش کی ہے، اور یاسر سے انہوں نے بات کی. انہوں نے بتایا کہ جناب یہ واقعہ ہوا. بہت آسان تھا نا کہ جس کی گاڑی کو ہٹی کہ یار دفاع کرو، بمپر ہی تھا نا، جان چھوٹ گئی. اگر میں ان طاقتوروں سے کہاں پہ لڑ سکوں گا. لیکن دوستوں نظر اب یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی اب قربانی کا وقت ہوا جاتا ہے، اور پنجاب حکومت کے اوپر آپ کے اشتہارات کے سکینڈلز آئے، آپ صحافیوں کو اٹھا لیتے ہیں. کوئی صحافی آپ کے خلاف خبر دے، آپ اس کو پکڑ کر بند کر دیتے ہیں. آپ کو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جب ان کے سکینڈلز آئیں گے نا تو کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا. دیکھیں آپ نے کسی ایک بندے کو بھی اپنے حق میں آپ نے 3-4 لوگوں کو تو شامل کر لیا، کسی کو وزارت دے دی، کسی کو آپ نے ترجمان مقرر کر دیا. لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر کچھ ایسی انڈیپینڈنٹ آوازیں ہیں جن کو آپ دبا نہیں سکتے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں. اور دوسری طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے راستے میں نہیں آئے گی، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یار سیاستدانوں کو رگڑا تو لگے نا ان کے کرتوت. اور یاد رکھیے گا کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اب وقت ہوا جاتا ہے ڈار صاحب کے جانے کا، اور ان کے اوپر پریشر بھی ہے. ترجمانوں نے ایک خبر سنا دی ہے کہ جناب چشمہ یہیں سے نکلے گا، اور اب چشمہ نکلنے کا وقت ہوا جاتا ہے. اور دوستو جو اینی شاہد فیملی ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ یہ 1 جولائی شام 7:45 کا واقعہ ہے، اور ایک گاڑی نے ہمیں ہٹ کیا، اور گاڑی کے جب ہم قریب گئے تو ہٹ کرنے والا وہاں سے بھاگ گیا. 2 خواتین گاڑی سے اتری اور شور انہوں نے مچانا شروع کر دیا.
میں گاڑی کے پاس گیا تو وہاں پر گاڑی نکل گئی. ہم نے 15 پر کال کی, جبکہ DIG نے کہا تھا کہ ہالینڈ سے لڑکی کے باپ نے کال کی. کال کا ریکارڈ بھی ان کے پاس موجود ہوگا. یعنی پولیس کا پورا بیانیہ, پوری پریس ریلیز غلط ثابت ہوئی. پولیس نے کوئی پھرتی نہیں دکھائی, الٹا جج کو دھمکیاں دی. پریس ریلیز میں کہا گیا کہ جیسے ہی وزیر اعلیٰ کی کال آئی تو پولیس نے 2 گھنٹے کے اندر اندر پورے صوبے کی CCTV نکال کر ملزمان کو پکڑا. صحافی اس حوالے سے کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, یہ سب سے اہم چیز ہے کہ وہ صحافی جو پاکستان کے اندر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب کچھ نہیں ہوا, یہ ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. حسن ایوب صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں نے خواتین کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا تو لوگوں نے گالیاں نکالنا شروع کر دی. وکٹم کی تصویریں نہیں لگانی چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ وکٹم کون ہے؟ جس طرح پوری حکومت اور اسحاق ڈار کی فیملی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی خواتین کو بلا کر زیادتی کی گئی, حقائق اس سے مختلف ہیں. میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اغوا والی بات سچ ہے, مگر زیادتی والی باتوں میں ایک آپ کو جھول نظر آئے گا, اس کی تفتیش ہونی چاہیے. حالانکہ آپ کسی بھی جو ریپ وکٹم کی تصویر نہیں لگا سکتے سپریم کورٹ کی مطابق جو ان کی ججمنٹس موجود ہیں. اور دیکھیں, ایک تو آٹومیٹکلی آپ کا معاشرہ ایسا ہے, ڈسکریمنیشن شروع ہو جاتی ہے. باہر کی دنیا کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کو چھپائیں. ایپسٹین فائل کے وہ وکٹمز جو نہیں چاہتے تھے اپنی تصاویر کو شیئر کرنا, انہوں نے نہیں کی. جو باہر آنا چاہتے تھے اتنے سالوں کے بعد وہ باہر آئے اور ان کی رضامندگی کو شامل کیا گیا. وکٹمز تھے, لیکن یہاں پہ حسن صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب نہیں, آپ وکٹم کون ہے اس بات کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے. دوستو, رات ترجمان پنجاب حکومت کے کوثر کاظمی صاحب جو ہیں اچھے بھلے صحافی تھے. آئی ڈونٹ نو وائی ہی از ریپرزینٹنگ دا پنجاب گورنمنٹ ناؤ. انہیں چاہیے تھا کہ وہ صحافت کرتے رہتے, ایک زبردست صحافی تھے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل ہوا, اس کے اندر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ثابت ہوئی. اب سوال یہ کہ چھپایا کیا جا رہا ہے؟ لاہور کے صحافیوں کے مطابق متاثرہ خاتون کے نے جو بیان دیا, ایک شخص 45 اور ایک 35 کا تھا, لیکن عدالت میں جو 4 نوجوان پیش ہوئے ان میں سے کوئی بھی 35 یا 45 سال کا نہیں تھا. منیب فاروق کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے جی کہ یہ گروہ مجموعی طور پر تقریباً 78 افراد پر مشتمل تھا, جبکہ اس کا سرگنا بھی گرفتار ہو چکا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ جن 2 خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی, ان کی یادداشت انتہائی واضح تھی. انہیں ہر ملزم کا چہرہ, حلیہ, لباس اور دیگر تفصیلات اچھی طرح یاد تھی. بعد میں انہوں نے پولیس کے سامنے تمام ملزمان خصوصاً گروہ کے سرغنہ کی درست شناخت کر دی, جس کی بنیاد پر پولیس نے کارروائی کی. میڈیا ٹرائل, وزیر مملکت وکیل ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ لاہور اغوا کیس کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. یعنی حکومتی وزراء اس قدر ڈھٹائی سے اس ایشو کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بجائے خواتین کے ساتھ کھڑے ہونے کے ملزمان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں, برطانیہ کے اندر نا, یہاں کا جو ہیلتھ کا منسٹر تھا اسے لگا کہ جو سرکار ہے یہ وہ سرکار نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے کھڑے ہونے کی بات کی تھی یا میں نے اپنے عوام کو کمٹمنٹ کی. آج برطانیہ کے اندر کیئر سٹارمر کے جانے کے بعد جو نیا بندہ جس کو وزیر اعظم کی اس ریس کے اندر شامل کر لیا گیا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو برطانیہ میں دوبارہ انتخابات کروائیں اور فیصلہ عوام کرے, چونکہ ہم نے کیئر سٹارمر کو ووٹ دیا تھا کہ کیئر سٹارمر اس ملک کو چلا سکتے ہیں, ہم نے اس شخص کو نہیں دیا. فرق یہ ہے کہ لوگ چھوٹی سی اگر بات بھی نکل آتے ہیں استعفیٰ دے دیتے ہیں. یہاں پر ڈھٹائی کے ساتھ میڈیا, ان کے اپنے صحافی, ان کے اپنے ترجمان, وہ مل کر کیا کر رہے ہیں, وہ اس خاندان کو جھوٹا ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ تو نہیں آئے گی, لیکن ہم نے اپنے ملک کو دہشت گردی کا تحفہ دیا. یہاں پہ ہم نے دہشت گرد جو ہے وہ امپورٹ کیے. ہم نے پاکستان کے اندر معیشت کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکے, لیکن ہم نے ایک نیا طریقہ نکالا ڈالر بنانے کا, پیسے کمانے کا. یہ پاکستان میں یوٹیوبرز کو یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی ڈالر کما دینے, جھوٹے بیانیے بنا دینے. آپ کی تو سرکار تھی, آپ بنائیں بیانیاں, کر کے دکھائیں اور بتائیں دنیا کو کہ اس ملک کے اندر جو حکمران ہیں وہ صرف حکمران نہیں ہیں بلکہ جابر حکمران ہیں. ان حکمرانوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ, میں آپ کو 3 برسوں سے بلکہ اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں, جب انہوں نے لانچ کرنا شروع کیا تھا نا اپنے خاندان کے رائزنگ سٹارز کو پاکستان کی سیاست کے اندر, کیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ جناب یہ شکار گاہ ہے, یہ شکاری ہیں, ہم شکار ہیں اور ہمارا شکار ہوتا ہے. جیسا آپ ہل اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں, ہنٹنگ سیزن از آن, تو پاکستان کی عوام کا اسی طرح سے آپ شکار کر رہے ہیں. اب انویسٹمنٹ آتی ہے نہیں آتی, لیکن یہ طریقہ بڑا زبردست نکالا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ, اغوا کرو, دھمکی دو. اور دوستوں کچھ لوگوں کو لگ ہی رہا ہوگا کہ 2-3 دن اس کے اوپر شور ہوگا, لوگ خاموش ہو جائیں گے. لوگ خاموش نہیں ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو لوگ پاکستان میں سیاستدانوں کو ہمیشہ کنٹرول کرتے رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو خاموش جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کو لگتا ہی ہے کہ ہالینڈ بہت دور ہے, لوگ پہنچیں گے جی ہالینڈ, وینیزویلا بھی پہنچیں گے اور پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. دوستو حکومتی وزراء ڈھٹائی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں
کہ وہ کسی طرح سے کلین چٹ دیں اور اس خاندان کو بچایا جا سکے. ہوگا کیا جی؟ سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جنہوں نے گھڑنی ہے انہوں نے کہنا جی یہ گروہ تھا، پکڑا گیا، 3-4 لوگوں کو یہ پکڑ کر پار کر دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں ان کو ہم نے گرفتار کر لیا، یہ کرپٹو کا معاملہ تھا، خواتین کے اوپر بھی کیچڑ اچھالا جائے گا. اب معاملہ کیا ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ غریدہ فاروقی کیا کہتی ہیں جی کہ مبینہ طور پر اسحاق ڈار صاحب کی صاحبزادی عائشہ ڈار کے بیٹے رضا ڈار جن پر لاہور غیر ملکی لڑکیوں پیسے والے کیس کا الزام ہے، کچھ اطلاع کے مطابق لڑکیاں روانگی سے پہلے راضی نامہ کر کے گئی ہیں جو غالباً تحریری اور ویڈیو کے طور پر بھی موجود ہے. دیکھیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، 2 خواتین، یہ پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کسی سے دیت اور پھر باقی معاملات فیملی کو کنٹرول کر کے دھمکیاں دے کر لوگوں کو بھیج کر پولیس والے جو اپنا رول پلے کرتے ہیں آپ خاموش کروا دیں گے. یہ ہالینڈ اور وینیزویلا کی 2 خواتین تھیں اور وہ کبھی بھی خاموش نہیں. اگر وہ پاکستان سے چلی گئی ہیں تو ان کو تو جان کو خطرہ نہیں ہے، وہ جا کر کہیں گے جناب ہمارے ساتھ یہ ہوا پاکستان کی. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں گے، یہ خاموش ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوں گے. یہ انٹرنیشنل سٹوری بننے جا رہی ہے اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں بیانیاں بنائیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن یہ انٹرنیشنلی اب یہ سٹوری ان کا تعاقب کرے گی. دوستو میاں علی اشفاق صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے راضی نامے اور پولیس کے بیان اور ایسی کسی ویڈیو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں جو کہ مغویوں کی عدالت کے بیان زیر دفعہ 164 کے برعکس ہو. اور اگر تمام واقعے سے متعلق خود عدالت بھی مغویوں کو کوئی مزید نیا بیان ریکارڈ کروا کر منکر یعنی وہ اگر اسے ڈینائی کر دیتے ہیں تو یقیناً کیس پر اثر پڑ سکتا ہے. ایسے جرائم میں مدعیان یعنی جتنے بھی مدعی ہیں جن کی طرف سے درخواست گئی ان کے پاس راضی نامے کا بھی کوئی قانونی اختیار نہیں. یہ نان کمپاؤنڈ اپیل جرائم ہیں تو یہ انہوں نے اس کی ایک ٹیکنیکل سی ایک ایکسپلینیشن دی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا. پاکستان کے اندر بیانیہ بنایا جائے گا، پاکستان میں جب ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے. دیکھیں کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا جی کہ 20 سال کا بچہ سی انہیں $5 جڑے سن ہی انویسٹڈ سم ویئر. آپ کوئی یہ سوال کرے کہ یار یہ $5 آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ یہاں پر پاکستان کی عوام کو جو اس کی ڈیفینیشن ہے غربت کی وہ کیا دی جاتی ہے؟ $8,483. یہ ڈیفینیشن نکالی گئی اور ان کے پاس $5,000. کبھی کسی نے سوال کیا کہ یار یہ خاندان یعنی $5,000 کا $5,00,000 کا مطلب یہ ہے کہ دوستو یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر کسی کو لوگوں کے مورگیج پوری زندگی کے مورگیج ہیں برطانیہ کے اندر، آپ کو $500,000 کا ایک گھر خریدنا ہو تو آپ کی پوری زندگی کی جمع پونجی ہے جو 20 سال کا بچہ انویسٹ کرتا ہے کچھ صحافیوں کے مطابق. تو یاسر نے جی اس کی پورا کھرا لگایا، وہ گیا پہنچا، فیملی جس کو ہٹ کیا وہاں بھی پہنچے، 15 کی کال ہے اور انہوں نے اس پورے واقعے سے پردہ اٹھایا. اب دوستو دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کس انداز سے خوبصورتی سے. اب میں آپ کو ایک اور بھی اس میں ایک ایڈیشن کرتا چلوں کہ اسلام آباد میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، وفاقی وزراء جو اس کیمپ سے نہیں ہیں وہ دوسرے کیمپ سے ہیں. یہ بھی ایک گھریلو لڑائی آپ کو یہاں بھی نظر آئے گی. وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی سد باب ہو. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ نواز شریف کا کیمپ ہے جہاں پر یہ معاملہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے. جو دوسرا کیمپ ہے وہ لوگ بہت اس معاملے کو فون کر کے باقاعدہ کچھ وزیر جو ہیں وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ذرا اس خبر نو اس طرح بھی لاؤ، دیکھو کہ انہوں نے کتنا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو پہنچا دیا. دس از ایگزیکٹلی واٹ از گوئنگ آن بیہائنڈ دا کوریڈورس، پاورفل کوریڈورس جہاں پہ یہ تمام سیاست جو ہے اس وقت کی جا رہی ہے. اچھا میں آپ کو نا اب زین قریشی کے حوالے سے بھی خبر دے دوں. اور یہ ہوا یہ جی کہ زین قریشی پر تنقید ہو رہی ہے. شمائلہ رانا، زین قریشی، نوشین افتخار، بیرسٹر دانیال اور دیگر پارلیمنٹیرینز کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت موجود ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ نتھیا گلی میں ورکشاپ میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. ورکر تنقید کر رہے ہیں کہ ایک طرف زین نے اپنے والد شاہ محمود قریشی کوٹ لکھپت جیل میں ان کی سزا کاٹ رہے ہیں اور دوسری طرف زین قریشی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ساتھ ورکشاپ میں وہ شامل ہے، اٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں اس سے پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر بھی یہ معاملہ ہوا تو خان صاحب نے اس وقت بھی تنقید کی تھی. علیمہ خان نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی. اگر علیم ان گنڈا پور کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، اگر سہیل افریدی کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے کہ تم جا کر کیوں ان کے ساتھ بیٹھے، تو پھر زین قریشی کے اوپر تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ زین نے آج تک اپنی پوزیشن کو واضح نہیں کیا، کلیئر نہیں کیا. بہت آسان ہوتا ہے نا آپ ٹی وی پر بیٹھ کر کہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور عملی طور پر آپ جب ووٹ کی باری آئے تو آپ جا کر کسی اور کو دے دیں، غائب ہو جائیں. ابھی تک زین نے اپنی پوزیشن کو کلیئر نہیں کیا.
زین کی ایک اور ویڈیو آنا اور پنجاب کے لوگوں کے ساتھ آنا، یقیناً اس کے اوپر ان کو ریپریمانڈ بھی کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر زرکا کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ زین قریشی؟ اگر باقی لوگوں سے سوال ہو سکتا ہے، ایک صوبے کے سربراہ سے سوال ہو سکتا ہے، تو دین وائی ناٹ زین قریشی؟ اور یقیناً زین قریشی کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے، اور جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں۔ اویس میں آپ کو ایم کیو ایم کے حوالے سے خبر دوں اور پھر ہم انٹرنیشنل خبروں کی طرف جائیں گے۔ ایم کیو ایم کا سڑکوں پر آنے کا اشارہ جی، اور ایم کیو ایم نے سڑکوں پر آنے کا عندیہ دے دیا۔ فاروق ستار صاحب یہ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آنے اور احتجاجی تحریک کی کال دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہماری تحریک صوبائی اور وفاقی حکومت کے خلاف ہوگی، وفاق بعد میں مداخلت نہ کرے، اگر روکنا ہے تو ابھی روکے، ہماری ناراضگی حد سے تجاوز کرنے سے پہلے وزیر اعظم کراچی آئیں۔ رانا صاحب اور خواجہ آصف کہتے ہیں کہ گورنرشپ چھیننے پہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تو گورنرشپ واپس کی جائے، اگر ہمارے معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا تو ہم قومی اسمبلی کی 22 نشستوں سے استعفیٰ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ سب دکھاوا ہے جی، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ جس سیاسی جماعت کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو مانگے تانگے کی ہمیشہ سیاست کرتے رہے، خوف کی سیاست کرتے رہے، آج وہ پاکستان کی عوام کو ایک اور احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ ایم کیو ایم، پریشر گروپس، وہ سب آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر یہ رہے ہیں کہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ 28ویں ترمیم کے اوپر جو ریزسٹنس پایا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، اس سے کسی طرح سے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ تو اب بات کریں گے انٹرنیشنل خبروں کے حوالے سے، اور اس وقت چل کیا رہا ہے۔ ایک تو جی ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی سے پاکستان میں شروع ہوگا۔ سعودی میڈیا نے جی اس کو رپورٹ کر دیا، اور پاکستان نے جی اس پوری سچویشن سے اپنا جو ایکسیس تھا وائٹ ہاؤس کا، اسے سیکیور کر لیا ہے، اینڈ یہ کنٹینیو کرے گا، نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹینیور تک بلکہ اس کے بعد بھی یہ کنٹینیو کرے گا۔ اور جو ایکسیس ملا ہے پاکستان کو ایران کے معاملے پہ، ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی کہ ایران کا معاملہ 1-2 برس کا اب نہیں رہا، بلکہ یہ آن گوئنگ معاملہ ہوگا۔ اور امریکہ میں بھی جب رجیم چینج ہوگی یا پھر گورنمنٹ ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت جب چینج ہوتی ہے، تو آنے والے ڈیموکریٹس جو ہوں گے وہ بھی پاکستان کے اس ایکسیس کو، یہ جو مذاکرات کی راہداری آپ نے کھول دی ہے، تو پاکستان اس کو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے لیڈ کر رہا ہے، یہ ایکسیس جاری رہے گا، اور آنے والے کئی سال تک یہ ایکسیس رہے گا۔ اور پاکستان کی ڈومیسٹک جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اس کا انٹرنیشنلی اور خاص طور پہ اس پوری سچویشن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اسے آپ نے نہیں بھولنا۔ اور آنے والے سالوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ امریکہ کے 78 برسوں سے خیر ہمیشہ وہ مرہون بنت رہا، لیکن اب وہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح سے ایران امریکہ کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس سے دوستو یہی خبر آپ کو ملے گی کہ یہ یاری جو ہے وہ مزید آگے چلے گی، کیونکہ یہ ایک دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ انہیں ایک ایسا پارٹنر چاہیے تھا جس کے اوپر وہ ریلائی کر سکیں۔ ہم نے اس سے پہلے 9/11 کے بعد افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا اس میں ان کا ساتھ دیا، وار اگینسٹ ٹیررزم جو نعرہ لگایا گیا۔ اس دفعہ سفارتی محاذ کے اوپر ہم جنگ نہیں کر رہے، بلکہ سفارتی محاذ کے اوپر ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے، کچھ لوگوں کو ایکسیس چاہیے تھا، وہ ایکسیس مل گیا، کچھ لوگوں کو ماضی میں ڈالر چاہیے تھے، ان کو ڈالر ملے، اور لیٹس سی کہ یہ پورا سینیریو آنے والے سالوں میں کس طرح سے جو ہے وہ شیپ اپ ہوتا ہے۔ تو صاحب کو خبر میں یہ بھی دے دوں، آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت، ہزاروں سکولز کے دروازے بھی کھول دیے گئے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کا تعلق ودن ایران، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں۔ آئی وش کیا ہے وہ ایران، میں نے اس سے پہلے بھی آپ تمام دوستوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہم بھی وہاں پہ اس وقت موجود ہوتے۔ دوستو ایرانی صدر کی ایک سٹیٹمنٹ اس پورے سینیریو میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں پر عالمی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کی جانب سے خطے کے مختلف ممالک میں کی جانے والی کارروائیوں پر عالمی برادری کی خاموشی پر شدید تنقید کی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو خطے کے متعدد ممالک پر حملوں اور مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام پیدا کرنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ تو یہ اسرائیل کا جو جنگ کے حوالے سے ان کا موقف رہا ہے، اور جس طرح سے وہ کوششیں اسرائیل کرتا رہا ہے معاملات کو سبوتاژ کرنے کی، آج بھی وہ جاری کیے ہوئے ہیں، اسی طرح سے کنٹینیو سے کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کا یہ کردار مزید بھیانک ہو جائے گا۔ دوستو دنیا بدل رہی ہے، اور دنیا اب نئے پارٹنرز کی تلاش میں ہے، اور یہ نئے پارٹنرز جو ہیں وہ یقیناً اپنی معیشت کو فوکس کرتے ہوئے آنے والے کل میں
فیصلے کریں گے. دوستوں کی پہچان، دوستوں کو، پرانے دوستوں کو خیر بات کہنا، نئی دوستی کی طرف بڑھنا، یہ اب ایران جنگ کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ اٹیچ ہو چکی ہیں. میں آپ کو دوستو اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے اپنے عرفان ہاشمی ٹاکس کے اندر انٹرنیشنل، کیونکہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ بھی ہے جس میں ایرانی وفد کو ٹارگٹ کرنے کی ودن پاکستان تیاری کی جا رہی تھی، لیکن عین وقت پہ کیا ہوا، یہ عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.